अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 13वें पारे का आगाज़ करेंगे। इतनी जल्दी वक्त गुजर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन इस रमज़ान में हमारी जितनी दुआएं हैं हमारे हक में बेहतरीन करते हुए उनको कबूल कर लीजिए, हमारी इस्तग़फ़ार कबूल कीजिए। दुआ से शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आमीन सुम आमीन। एक बहुत खूबसूरत हदीस है, मैं उसका खुलासा आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि आजकल हम दुआएं भी कर रहे हैं और हमारा दिल भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी सब दुआएं कबूल कर ले, हमारे हक में बेहतरीन करते हुए। तो हदीस में आपसे शेयर करती हूँ। अब ये जो दुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, आप उसको गौर से सुनिएगा। वर्ड्स बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से उसको याद कर लेंगे। एक पेपर पे आप लिख लें, क्योंकि इमाम तिबरानी ने हजरत हसन से रवायत नकल की है कि उन्होंने बयान किया कि हजरत समरा बिन जुंदुब रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो हदीस ना बताऊं जिसे मैंने कई मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कई मरतबा अबू बकर सिद्दीक से और कई मरतबा उमर रजी अल्लाह अन्हु से सुना है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये वर्ड्स जो मैं अभी बयान करने वाली हूँ, उन्होंने कहा कि जो शख्स सुबह और शाम के वक्त ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला से जो चीज मांगेगा वो उसको अता कर दी जाएगी। और वर्ड्स देखिए कितने आसान है कि अल्लाहुम्मा अंत खलक़तनी व अंत तहदीनी व अंत तुतइमुनी व अंत तस्कीनी व अंत तुमीतुनी व अंत तुहयीनी। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारी आम जिंदगी में भी हम बोलते हैं, तो इसलिए आपको मुश्किल नहीं होगा। तो आगे देखिए कि क्या होता है कि उन्होंने कहा कि फिर एक दफा मैंने यही दुआ जो है वो मैंने अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई, तो उनको मैंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी हदीस ना सुनाऊं जो मैंने कई बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कई बार अबू बकर सिद्दीक से, कई बार उमर रदी अल्लाह अन्हु से सुनी थी। तो जब मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने फरमाया कि मेरे माँ बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, यही कलमात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाए थे और वो इन्हीं कलमात को 7 मरतबा पढ़ के जो भी दुआ करते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआ कबूल कर लेते थे। तो अब दिल चाहता है ना कि ऐसी दुआ है तो हम भी याद करें ताकि हमारी भी दुआएं कबूल हों। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे दिलों के हाल जानता है, वो जानता है कि हम कितनी खालिस नीयत के साथ उससे दुआएं करते हैं। और अब देखिए कि इस बारे में, क्योंकि हम सूरत यूसुफ पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल आखिरी दौर था, मक्की दौर था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त मुशरिकीन मक्का जो है वो प्लान कर रहे थे कि किसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या तो कत्ल कर दिया जाए या उनको अजियतें पहुंचाते थे। तो उस वक्त ये सूरत का नाजिल होना एक बड़ी रहमत थी कि नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दिला रहे थे कि देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह से बार बार आजमाए गए थे, उनके तो अपने घर वालों ने, किस तरह से उसके भाइयों ने उनको कुएं में फेंका, किस तरह से वो फिर मिस्र में बिके, किस तरह से मिस्र में उनकी बीवी जो अजीज मिस्र की बीवी ने उनके साथ जो किया, कैसे वो जेल में गए और किस तरह से उन्होंने हर मौका पर सब्र किया और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कितना अता किया था। तो ये सूरह जो भी हमें जो सबक मिलता है सब्र 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 का, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक अता करे कि जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो हम सब्र करके इस मुकाम को हासिल कर लें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताना चाहते हैं। अब देखिए कि इस पारे के आगाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वमा उबरियु नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। अब मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई की तरफ ही उबारता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार अपना रहम करे, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि नफ्स इंसान का हमेशा उसको बुराई की तरफ ही उसका रुझान उधर की तरफ करा लेता है, लेकिन वो इंसान जो उसके साथ मुजाहिदा करता है, अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश कर रहा होता है, मुसलसल मेहनत करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इंसान को नफ्स मुतमइन्ना अता कर देते हैं। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिस वक्त फरिश्ते जान निकालने आते हैं तो उस वक्त जो मोमिन बंदा होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आमीन, या अल्लाह हमको भी अपने मोमिन बंदों में किसी तरह से भी शामिल कर लें। हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ना सारे मिलके।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ فرشتے جان نکالنے آتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئن تو نکل آ، تو اب تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی. اور پھر اس کو جنتوں کی بشارتیں اس کے بعد. تو اس آیت میں ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، اس کو کسی طرح سے ہم اپنے قابو میں کر لیں اور ہم اللہ کی اطاعت میں اس کو شامل کر لیں. آمین. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. اب یہ جو سٹوری ہم پچھلے پارہ میں پڑھے تھے کہ ان کے جو بادشاہ کو خواب آیا تھا اس کی تعبیر کے لیے، وہ اس کے جو خادم تھا، اس جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا، اب وہ تعبیر پوچھنے گیا. جب انہوں نے بتائی آ کے اس نے بادشاہ کو بتایا، تو اب بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں. پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج بڑے عزت والے اور امانت دار ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسے کہا کیونکہ ان کے پاس اس کا علم تھا اور ان کو یہ پتا تھا کہ آگے قحط کا زمانہ اور اس طرح کی چیز آنے والی ہے، تو وہ اس ایک ڈپارٹمنٹ میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اور میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دیا کہ وہ جہاں کہیں جا رہے اور جیسے بھی چاہیں وہ رہیں، اور ان پر اللہ کی رحمت ہو. ہم نیک کاروں کے ساتھ اسی طرح سے کرتے ہیں. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخری اجر بہت ہی بہتر ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انہوں نے ان کو نہیں پہچانا. لیکن پھر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کیا. جب انہیں ان کے اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا. اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے جو دوسرے بھائی تھے جو چھوٹے بنیامین تھے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ گے غلہ لینے تو تم اس کو بھی ساتھ لینا. بس اگر تم اس کو لے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ نہیں ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. اور ان کو جیسے ان کو ڈرانے کے لیے بھی تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم اگر وہ نہیں تمہارے ساتھ آئے گا تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پھر پوری کوشش کریں گے. اب یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں پھسلائیں گے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو کہہ رہے ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اچھا پھر سے پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے. اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی جو بھی ہے انہی کے سامان میں بوریوں میں رکھ دو. اب جو سامان وہ لے کے آئے تھے کیونکہ قحط تھا ان کے ملک میں، تو جو کچھ بھی وہ اس کے بدلے لے کے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے سامان کے اندر ڈال دو، تاکہ جب یہ واپس اپنے گھر جائیں گے اپنا سامان کھولیں گے تو یہ اور بھی خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو ہمیں جو پونجی تھی ہمیں ہماری واپس مل گئی، یہ تو بہت ہی اچھا ہے. تو پھر وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں گے. اب یہ پوری پلاننگ ہو رہی ہے کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آئیں. جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا ہے، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسے ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا. بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر رہے تھے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ پہلے یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا تو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا سرمایہ بھی انہوں نے ہمیں واپس کر دیا، ہم اپنے خاندان کے رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ کا غلہ بھی ہمیں زیادہ دیا جائے گا اور یہ ناپ تو بہت ہی آسان ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس واپس پہنچاؤ گے.
سوائے اس ایک صورت کے کہ میں سب گرفتار سوائے ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار ہی کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے مت جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ اب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ 12 بھائی تھے ٹوٹل یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یوسف علیہ السلام تو ادھر تھے، اب 10 ایک ماں سے تھے، اور یہ 2 جو بچے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ ایک ماں سے تھے۔ تو اب یہ جو جا رہے ہیں تو یہ 11 بچے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت، لمبے چوڑے، اس طرح مطلب آنکھ میں جیسے آنے والے بچے ہوتے ہیں نا، اور پھر ویسے بھی 12 بچے ایک ہی باپ کے بیٹے، تو ان کو نظر لگنے کا ڈر تھا کہ جب یہ 11 وہاں پہ جائیں گے تو ایک دروازے سے ایک جگہ سے نہیں جانا، ڈفرنٹ جگہوں سے جانا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنے کا ڈر ہوتا ہے، تو ہمیں ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو لوگوں کی نظر میں آئے۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر ایک کو اسی پر بھروسہ کرنے چاہیے۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی تھی وہ تو ہونے والی ہی تھی، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی، جو ان کا بھائی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے نا، کہ انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا اس کو اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اب اپنے بھائی کو انہوں نے آہستہ سے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آپ کچھ رنج نہ کرنا۔ پھر جب انہوں نے ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ اب کیا ہوا تھا کہ اب یوسف علیہ السلام وہ پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہے تھے کہ جب ان کو سامان دیا، اپنے بھائی کو انہوں نے بتا دیا کہ تم میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب جب یہ قافلہ واپس جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس کے بھائی جو تھے اس کے سامان کے اندر ایک پیالہ رکھ دیا جو کہ شاہی پیالہ تھا۔ تو اب یہاں پہ کیا تھا کہ قافلے کو پکارا جا رہا ہے پیچھے سے کہ ہمارا کوئی سامان چوری ہو گیا ہے، تو وہ تو نہیں کہیں تم لے کے جا رہے۔ تو اب اس کی ساری سٹوری ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کہ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے کر آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تمہیں تو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو پھر چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ کیونکہ ان کو تو پتا تھا نا کہ سامان کے اندر ہے۔ تو جواب اور پوچھا اس لیے کیونکہ مصر کے جو حکومت تھی نا، وہاں کا قانون یہ نہیں تھا کہ جس کے سامان سے چیز نکلے وہی اس کا ضامن ہوگا، اسی کو رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کی جو ان کی شریعت تھی نا، ان میں یہ تھا، تو اس لیے انہوں نے انہی سے پوچھا کہ اچھا تم ہی بتاؤ کہ اگر سامان نکل آئے تو پھر کیا ہے؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے اب دوسرے بھائیوں کا سامان تلاش کیا، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح سے یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کو چاہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، ہر ذی علم پر قوت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس جو علم ہے اس پہ زیادہ گمنڈ نہ کرے، کیونکہ اس دنیا میں بھی ہر انسان جو جتنا بھی بڑا عالم ہے اس کے اوپر دوسرا عالم موجود ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی بات یہ کہ کتنا بڑا بھی عالم ہوگا لیکن علیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، تو اپنے علم پہ گمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے سے چوری کر چکا۔ آپ دیکھیے کہ ان کو نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام ہی وہی ہیں، انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس نے چوری کیا تو اس سے پہلے اس کا بھائی تھا، اس نے بھی اسی طرح سے چوری کی تھی۔ اب آگے یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ پہ ہو، مینز کہ تم اخلاق کے اپنے دل میں تم بڑی بری جگہ پہ ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
और देखिए यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, उन्होंने ये नहीं कहा कि गुस्से में आके अपने भाइयों को डांटना शुरू कर दें कि तुम इल्जाम लगा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। सब्र कर लिया। अब देखिए पूरी स्टोरी में आपको ये लगेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह से सब्र करते हैं और किस तरह से चीजें उनके लिए बेहतर होनी शुरू होती हैं। उन्होंने कहा कि ए अजीज़े मिस्र, इसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बल्कि बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, आप इसके बदले हम में से किसी को रख लीजिए, हम देखते हैं कि आप बड़े नेक इंसान हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है इसके सिवा दूसरे को गिरफ्तारी करने के लिए रख लें तो ये तो हम बड़ी ही नाइंसाफी करेंगे, क्योंकि वो तो अपने भाई को ही छोटे को रखना चाह रहे थे ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिसके सामान से निकला है उसी को रखना चाहते हैं। जब ये इससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था, यहूदा जो सबसे बड़ा भाई था ना, उसने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेकर पुख्ता कौलो करार लिया था और इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तुम कोताही कर चुके हो। बस मैं तो इस सरजमीन से नहीं टलूंगा जब तक कि वालिद साहब खुद मुझे इजाजत ना दे या अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा कोई फैसला कर दे, वही बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब की खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जान, आपके साहबजादे ने चोरी की है और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते हैं, हम कुछ गायब की हिफाजत करने वाले तो नहीं हैं। आप इस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमा लें जहां हम थे और इस काफिले से भी पूछ ले जिसके साथ हम आए हैं, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चों में से हैं। यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब जब ये अपने बाप के पास आते हैं तो अब देखिए उनको जब वो स्टोरी बताते हैं तो यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली, बस अब मैं सब्र ही करता हूँ। करीब है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सब को मेरे पास पहुंचा दे। अब देखिए 3 बच्चे उधर रह गए ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहले खो गए थे, बिन्यामिन को उन्होंने अपने पास रख लिया था और यहूदा वापस नहीं आए थे। और बाप का सब्र देखें कि ये नहीं कि उन बच्चों को डांट रहे हैं और उनसे लड़ाई कर रहे हैं या उनके आगे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब वो कमजोर भी थे और बच्चे जवान थे। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस पे सब्र करता हूँ और अल्लाह ताला से इन सबको मेरे पास ताकि पहुंचा दे उसकी दुआ करता हूँ, और वही इल्म और हिकमत वाला है। फिर इनसे मुंह फेर लिया और कहा कि हाय यूसुफ, इनकी आंखें बवजह गम के और रंज के सफेद पड़ गई। देखिए वो उनकी आंखों से बेनाई चली गई और वो गम को दबाए हुए थे कि गम की क्या हालत थी। आप देखें कि उनकी आंखें जैसे चली गई तो कितनी ज्यादा उनको गम हुआ होगा। और ऑफ कोर्स बाप है और तीनों बेटों का ये हाल देख के तो बेटों ने कहा कि अल्लाह के वल्लाही आप हमेशा यूसुफ को याद करने लगे रहते हैं, यहाँ तक कि आप भूल ही जाएंगे और खत्म ही हो जाएंगे। तो अब क्या था कि उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह से कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कि ये सारी सिचुएशन के बाद अपने बच्चों को कैसे बुला रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ अलैहिस्सलाम की और उसके भाई की पूरी तरह तलाशी करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। यकीनन रब की रहमत से नाउमीद वो होते हैं जो काफिर हैं। और फिर आगे उनको कहते हैं कि फिर जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, अब ये दोबारा उनके पास जाते हैं तो कहने लगे कि ए अजीज, हमको और हमारे खानदान को दुख पहुंचा है, हम हकीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें पूरे गले को नाप कर दीजिए और हम पर खैरात कीजिए, अल्लाह ताला खैरात करने वालों का बदला देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या हरकत की थी। अब देखिए जब वो सेकंड टाइम आते हैं, अब उनका भाई अपने पीछे आता, अब जो भी थोड़ा बहुत जमा करके आते हैं कि किसी तरह से हम अपने भाई को वापस लें, वो और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि देखें आप सदका ही कर दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अब इस मकाम पे उनको बताते हैं और कितनी खूबसूरती से बताते हैं, ये नहीं कह रहे कि तुमने ये किया था, उनको कह रहे हैं तुमने नादानी की हालत में किया था। देखिए बात करने का तरीका। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्होंने कहा कि क्या वाकई तू ही यूसुफ अलैहिस्सलाम है? जवाब दिया कि हाँ, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सबर करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी नेक काम करने वाले का अजर जाया नहीं करता। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने तुझे हम पर बरतरी दी और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार हैं। देखिए खुद मान गए ना। फिर उनके आगे जवाब दिया कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं। देखिए फिर भी उनको किस तरह से बात कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ माफ कर दिया, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ और इसे मेरे वालिद के मुंह पर डाल देना और वो देखने लगेंगे
اور وہ آ جائیں اور اپنے تمام لوگوں کو، اپنے تمام خاندان والوں کو بھی میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا چاہے نا کوئی معجزہ، تو اگر تم مجھے سٹایا ہوا قرار نہ دو۔ دیکھیے کہ اس وقت آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تھے، جب وہ قمیص لے کے آئے تھے، تو وہ تو وہ فلسطین کے اندر ہی تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن اب جب وہ وہاں سے مصر سے چلے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے خوشبو آ گئی ہے، کہ ان کو لگا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ اور وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں وہ تنگ آ کے نہیں جیسے کہتے کہ آپ تو سارا وقت یہی کرتے رہتے ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا، میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا۔ دیکھیے وہ باپ کہ کس طرح سے دوبارہ سے انہیں بچوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ دیکھیے جو پہلے خواب دیکھی تھی نا، بالکل وہی بات ہوئی، اور کتنے سال کے بعد خواب کی تعبیر ہوئی ہے۔ تب کہا کہ ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا۔ دیکھیے کہ کتنی مشکلوں سے گزرے، کیا کیا نہیں کیا، کتنی دیر جیل میں بھی رہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا، جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد کہ جو شیطان نے، اب یہاں پہ بھی دیکھیے قصور کس کا کہہ رہے ہیں، شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، کہا کہ جو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی وہ شیطان نے ان سے کروایا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، مجھے بادشاہی عطا فرمائی، اور تو نے میرے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے اور میرا دوست و کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوکاروں میں مجھے شامل کرنا۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین ثم آمین۔ اور آگے کہتے ہیں یہ غائب کی خبروں میں سے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کیا کہہ رہے ہیں کہ غور کیجیے کہ یہ غائب کی خبروں میں سے ہیں، جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے، جبکہ انہوں نے اپنے پاس سے یہ بات ٹھان لی تھی کہ وہ فریب ہی کرنے والے ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہیں ہوں گے۔ آپ ان پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا میں نیری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمان و زمین میں سب سے بڑی نشانیاں ہیں جس سے یہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ اور کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بلاتے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی ہیں جن کی طرف ہم وحی فرماتے ہیں۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا ہے، کہ مطلب جو اسلام کی تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا اسلام کا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو فوراً ہی ہماری مدد ان تک آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اس سے نجات دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔
इनके बयान में अकल वालों के लिए यकीनन नसीहत और इबरत है, और कुरान झूठ बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि ये तस्दीक है उन किताबों की जो इससे पहले की हैं, खोल खोल कर बयान करने वाला है हर चीज को, और हदायत और रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों के लिए ऐसे ही बयान करता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, ये पूरी सूरत में आप देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किरदार हमारे सामने आया है, उससे हम यही सीखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम में भी सब्र उंडेल दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे मौके पर, जिस वक्त हमारा ईमान थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, जब गम के पहाड़ हम लोगों पे आते हैं और लगता है कि दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, और लगता है कि पता नहीं कब आखिर वो वक्त आएगा कि ये मुश्किल वक्त हमसे हट जाएगा, तो हज़रत यूसुफ को याद कर लिया कीजिए कि किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के इम्तिहान में पूरे उतरे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उनकी मदद की। और अब हम सूरत रात का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरत रात जो है वो मदनी सूरत है और इसमें 6 रुकू हैं। अलिफ लाम मीम रा, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, ये कुरान की आयात हैं, और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से उतारा जाता है सब हक है, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो है, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना तारुफ करा रहे हैं कि जिसने आसमान को बगैर सुतून के बुलंद कर रखा है कि तुम इसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है, उसने सूरज और चांद को मतख्ती में लगा रखा है। देखिए यहाँ पे कि सूरज और चांद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे नौकर बेसिकली बना के रख दिए हुए हैं, जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, और हर एक मियाद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है, वही काम की तदबीरें करता है और अपने निशानात खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। देखिए ये एक बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार इस सूरत में आपको लगेगा कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत के बारे में बात करते हैं कि जिनको आखिरत का यकीन हो जाएगा, उनके सारे अमल जो इस दुनिया के हैं वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनको जब ये एहसास हो जाएगा कि हम जो अमल करें उसके ऊपर पहरेदार बैठे हुए हैं और क़यामत के दिन हमें हमारे अमाल का जवाब देना होगा, तो वो फिर कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सूरह के बाद हमारे अंदर ये भी जैसे कहते हैं ना, पक्की एक चीज बैठ जाती है दिल के अंदर कि अब हम क़यामत पे इस तरह से, देखिए हम मुंह से कहते हैं, मुंह से बोलते हैं हम क़यामत पे हमें यकीन है, हमें हर बात पे यकीन है, लेकिन वो एक डर जो होता है ना, वो हमारे अंदर नहीं आता उस तरह से। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सूरह के बाद हमारा वो जो डर है ना, उसको भी हम पक्का कर लें, ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके हाजिर होना और अपने अमाल का सवाल और जवाब जो होने हमारे साथ अपने अमाल के बारे में, उसके लिए हमारे अंदर वो खौफ पैदा हो जाए और हमारे अमल अच्छे हो जाए। आमीन। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसने जमीन को फैलाकर बिछाया और उसमें पहाड़ और नहरें पैदा की और उसमें हर किस्म के फलों के जोड़े और दोरे दोरे पैदा कर दिए। रात को दिन से छुपा देता है, यकीनन गौर और फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और जमीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगे लगाए हैं, और अंगूरों के बागात हैं, खेत हैं, खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार और बगैर शाख के और बेशाख हैं, सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये इतनी मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन सब के सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक दूसरे से बतरी देते हैं। इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं कि वही एक पानी, वही एक जमीन, सबका जायका फर्क, किसी का रंग फर्क, किसी का कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई किसी तरह से है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ नहीं आती अल्लाह सुब्हानहू तआला की इन मौजूदात को देख के? अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाकई इनका ये कहना अजीब है कि क्या हम जब मट्टी से पैदा हुए हैं तो क्या हम दोबारा से पैदा किए जाएंगे? यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफर किया, यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही हैं जो जहन्नम के रहने वाले होंगे, जो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और जो तुझसे सजा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं राहत से पहले ही, और यकीनन इनसे पहले सजा बतौर मिसाल गुजर चुकी, और बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शने वाला है लोगों की बेजा जुल्म पर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग भी तुमसे ये बात करते हैं कि क़यामत क्यों नहीं लेके आते हो, अगर तुम कहते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये बात पहले से अगर ना लिखी होती तकदीर में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कब से क़यामत ले आते। और ये भी यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ा सख्त सजा देने वाला है,
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے۔ مادہ شکن میں جو کچھ رکھتی ہے ایک عورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر اور پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ دیکھیے یہ بھی ایک بات جو ہمیں اگر سمجھ آ دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ہم اچھی کرتے ہیں یا بری کرتے ہیں، ہم چھپ کے کرتے ہیں یا اعلانیہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ہر بات ہم دنیا سے چھپا لیں گے، اور کئی بات تو ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں تم میں سے کسی کو اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا بلند آواز اسے کہنا، یا جو رات کو چھپ کر تم کرتے ہو اور جو دن میں چل چل کر کرتے ہو، سب اللہ کو یکساں معلوم ہے، اور اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں۔ دیکھیے غور کیجیے اس آیت پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی نہیں ہے جو کارساز ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ پوری صورت میں آپ تقابل دیکھیں گے دو چیزوں کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ امید ہے اور یہ خوف ہے، اور یہ رحمت ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور ہر چیز کا تقابل اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ گرج اس کی تسبیح اور تعریف بیان کرتی ہے۔ دیکھیں جب بادل گرجتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی، اور اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس کو ڈال دیتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ تو سخت قوت والا ہے اور اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو اور تاکہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ پانی اس کی طرف نہیں پہنچنے والا۔ ان منکروں کو جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے، جو چاند، سورج، ستارے، ہوا، یہ روشنی، یہ آپ دیکھیے مٹی، اور پھر آپ دیکھیے ریت، ہم پودے، درخت، کوئی بھی چیز آپ دیکھیے سب اللہ کی مخلوق ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب مخلوق خوشی سے یا ناخوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اور اس کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کے حمایتی بناتے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے بھلے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش شک میں ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی نے تمام چیزوں کا خالق ہے، اسی نے اکیلے نے ان کو پیدا کیا، وہ زبردست غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر جھاگ آ جاتی ہے، اور اس چیز میں بھی جس پہ آگ میں ڈالی جا کر تپایا جاتا ہے زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح جھاگ بنتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ اب جھاگ تو نکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین پر ٹھہر جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اپنی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اور جن لوگوں نے ان کے حکم کی پرواہ نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ بھی ہو اور اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ ہو، وہ سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بدلے میں دے دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا وہ ایک ایسے شخص کو جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے، یہ قرآن حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔
جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا مینس کے رشتہ داری کو اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور اپنے رب کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اس پہ صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے عافیت کا گھر ہے۔ دیکھیں یہ ساری لسٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے نا، کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو برائیوں کو برائی سے بھلائی کر کے اپنی برائیوں کو ختم کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور وہ ساری لسٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان لوگوں کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادا، غور کیجئے گا کہ ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگی، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ سبحان اللہ، کہ جو نیک لوگ ہوں گے پورا پورا خاندان جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر دروازے سے ان پہ فرشتے آئیں گے اور تم پر سلامتی ہو کہیں گے، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس آخرت کے گھر میں۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، کون سا وعدہ؟ جو وعدہ الست کیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر چیز ہے۔ دیکھیے اگر ہمیں یہ بھی احساس ہو جائے نا، اس بات کا اچھے سے پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزی کا حق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تو ہمارا پھر جو 24 گھنٹے بھاگنا روزی کے پیچھے والا ہوتا ہے نا، کہ جتنا ملا، جتنی محنت کی پھر اور مل جائے، اور اسی چکر میں پھر ہم غلط کام کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، دوسروں کا حق مار دیتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے چلی جائیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا پورا جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو ٹھوس اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اللہ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھکو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معجزے دکھا دے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کا ذکر ہی ایمان والوں کو تسلی دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ اگر دل بے چین ہے تو کیا کرنا ہے، کہ اللہ کی یاد، کہ اللہ کی یاد جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے، ان کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتاری پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت اور قابل عبادت کوئی نہیں ہے، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب مجھے رجوع کرنا ہے۔ اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کروا دی جاتی، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ بھی آپ کر لو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ کلام اللہ کو یہ سب کلام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا بھی دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، اس وقت تک کہ اللہ کا وعدہ نہ آ جائے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، اور ان میں سے بھی کافروں کو ڈھیل دی گئی تھی، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافروں کو پکڑا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ ہم نے پڑھا نا پورے عذاب کے قصے جو نبیوں کے تھے، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنی نبیوں کے قول کو نہیں مانا اور ان کی وحی کو نہیں مانا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا عذاب دیا تھا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی،
اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریک ٹھہرائے ہیں۔ کہہ دیجئے ذرا تم ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتا رہے ہو کہ جو زمین و آسمان میں اللہ جانتا نہیں ہے، اور صرف یہ باتیں تمہیں پتہ ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے اس کے مکر سجا دیے گئے ہیں، اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ ہے۔ انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پروردگار نے ہم سے کیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے، اور اس کے سائے بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام تو دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اس کی طرف بلاتا ہوں، اور اسی کی طرف تو اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے نا یہ عربی زبان میں، وہی کہتے ہیں کہ عربی زبان کی، ابھی ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں نا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو قرآن کی کلوزسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اس طرح سے ہم اس کا ترجمہ کریں، لیکن عربی زبان کی وسعت اتنی خوبصورت ہے کہ ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کتنا وسعت والا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، اور ہم نے ان سب کی بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول نے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، کہ ہر رسول جو بھی نشانی لایا وہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس آیت پہ نا ایک بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تقدیر کے معاملے ہو چکے، قلم لکھ دی گئی، اٹھا لی گئی۔ لیکن پھر جب ہم پڑھتے ہیں کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر کیا جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو وہ کیسے مٹے گا؟ یہ آیت ہے وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے، اللہ جو چاہے مٹا دے، اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں نا، کبھی ہوتا ہے کہ ہماری تقدیر میں کوئی ایسا فیصلہ لکھا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیں گے جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ہی حساب لینے والے ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے دونوں کناروں سے کس طرح سے گھٹاتے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاریوں میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو علم ہے۔ کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا اس جہاں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا دیں گے اور سزا دیں گے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ جو کافر کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ جو بھی اب ایک اور چیز آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ کافر کون تھے؟ جو مشرکین مکہ تھے، اور مشرکین مکہ کس کے وہ فالوور تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ اور اتنا وقت گزرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ اتنی بدعات شامل کر لی تھی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ بتوں کو اپنے خانہ کعبہ میں لا کے رکھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پہ ہیں، اسی لیے ان کو وہ ضد میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو آپ دعا کیجئے کہ اس پوری سورہ میں جو ہم نے یہ سمجھا ہے، سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں گے تو ہماری تقدیر میں جو غلط بھی چیز لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ضرور سن لیں گے۔ اور دعا سب سے بڑی یہ مانگیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے۔
کیونکہ جس کو ہدایت مل گئی، جس کو حکمت عطا ہو گئی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کثیر خیر عطا کر دی، کیونکہ ہماری زندگی اگر ہدایت پہ ہوں گی تو پھر سب کچھ ہی مل جائے گا۔ اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ اس دنیا کو بھی ہمارے لیے اچھا کر دے اور آخرت کو بھی ہمارے لیے اچھا کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا دعا مانگنے کے لیے؟ اللہ نے سکھائی تھی نا کہ ربی زدنی علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اچھا مجھے اولاد دینا، مجھے بیٹے دینا، مجھے دنیا میں یہ دینا، مجھے یہ کرنا۔ علم کی دعا تھی سب سے پہلی۔ آپ دیکھیے ربی زدنی علما، جس کو علم مل گیا، عطا ہو گیا، اس کو سب کچھ عطا ہو گیا۔ اب ہم سورت ابراہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ سورت ابراہیم مکی سورہ ہے اور اس میں 92 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں آخری دور کی سورہ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا جا رہا تھا، اور اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ یہ عالی شان کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئے۔ ان کے پروردگار کا حکم سے زبردست اور تعریفوں کرنے کے لائق ہے اللہ، جس اللہ کا ہے یہ کلام، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور یہ کافروں پر سخت عذاب کی خبر دیتا ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ یہی لوگ پرلے درجے کے گمراہی میں ہے۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے وہ راہ دکھا دے۔ وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے اور انہیں اللہ کے احسانات یاد کرائے۔ انہی نشانیوں میں ہے کہ صبر اور شکر کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے کیا انعامات ہیں۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ کی مار مارتے، تمہاری لڑکیوں کو قتل کر دیتے اور تمہارے لڑکوں کو چھوڑ دیتے اور لڑکوں کو قتل کر دیتے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم نہ شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت برا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ پھر شکر گزاری کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو اور بھی زیادہ دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کرے تو بھی اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے، کہ اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اللہ کا نہیں ہے مقصد یہ کہ تم ساروں کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اس میں اللہ کا فائدہ ہے۔ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی ہیں کہ وہ آئے، یعنی قوم نوح کی، قوم عاد سمود کی اور اس کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس اس کے رسول معجزے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں تو یہ بہت بڑا شبہ لگتا ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تم شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے، اور وہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت عطا کرتا ہے تاکہ تم توبہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ تم جو چیز لے کر آئے ہو اور تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کی عبادت سے رک جائیں، اور ہم ایسے کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کی عبادت تو ہمارے باوجداد کیا کرتے تھے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے چن لیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں، اور ایمان والوں کو تو صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سجائیں؟
اللہ وہ ہے جو عذاب جو تم دیتے ہو، اللہ وہ ہے جو اس پر بھی ہمیں صبر عطا کرتا ہے۔ توکل تو اللہ ہی کے لائق ہے اور ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتے ہیں اور میری وعید سے خوف زدہ ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبریاں کن کو دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال لے کے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے، جہاں اب دیکھیے دوزخ کا نقشہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ ان لوگوں کے سامنے جو ایسے کہتے ہیں کہ دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی ان کو پلایا جائے گا، جہاں جیسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، پھر بھی اسے گلے سے نہیں اتار سکیں گے، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والے نہیں ہوں گے۔ پھر ان کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا اور ان کے آگے بھی سخت عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی چلی۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے ایک تیز ہوا چلے گی جیسے راکھ کو لے اڑتی ہے نا، کہ ان کے کوئی بھی جو انہوں نے نیک اعمال دنیا میں اپنی طرح سے کیے ہوں گے ان کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ پر تو یہ کام کچھ مشکل نہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہیں۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری تابعہ دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں سے ہمیں کچھ عذاب دور کرا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم خود بے قراری میں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کرنا اور دونوں ہی برابر ہے ہمارے لیے، کہ ہم پہ نہ تو صبر ہی ہے اور نہ ہی ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں وہ لوگ ان لوگوں کو کہیں گے اس آخرت میں جا کے جن کے پیچھے وہ لگ کے برائیاں کرتے تھے کہ تم ہمیں اس عذاب سے تھوڑا سا بچا دو، وہ کہیں گے کہ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، کہ ہم کچھ بھی حال کریں گے کیونکہ عذاب تو ٹلنے والا نہیں۔ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، اب دیکھیں یہاں وہاں پہ بھی شیطان آخرت میں جبکہ فیصلے ہو چکے، جو دوزخ میں جائیں گے وہ وہاں چلے جائیں گے، جو جنت میں جائیں گے وہاں چلے جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے گناہ کیا ہوتا ہے، ایک تو ویسے ہی وہ سیڈنس ہوتی ہے، اب وہاں پہ شیطان جا کے ان کو پھر یہ بتائے گا کہ تم نے جو گناہ کیا تھا، تم نے میرے پیچھے لگے تھے اس لیے تم نے یہ کیا تھا اور تم میرے بہکاوے میں آ گئے تھے، تاکہ ان کو اور زیادہ ان کے دل اس طرح سے خراب ہو اور ان کو اور ذلت کا احساس ہو۔ اور شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ میں نے اللہ کے وعدوں کے خلاف کیا تھا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھ پر الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے اوپر الزام لگاؤ، نہ میں تمہارے فریاد رس ہوں اور نہ ہی میری فریاد کوئی سننے والا ہے، میں تو سرے سے ہی نہیں مانتا اس بات کو کہ جو تم میرے پیچھے لگتے تھے، اور بلکہ یقیناً ظالموں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے شیطان بھی وہاں جا کے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا اور کہے گا کہ میں نے تو کہا نہیں تھا تمہیں، تو بس میں نے ایسے ہی کہا تھا، تم میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے کیا جائے گا۔ دیکھیں جنتوں میں جانے والوں کا پہلا لفظ کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے۔ یہ کھجور کے درخت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن تو ایسا ہے کہ وہ ہر حالت میں بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھیے کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدے ہیں، جنت کا وعدہ ہے، نعمتوں کا وعدہ ہے، دنیا میں ان کو عزتیں دینے کا وعدہ ہے، آخرت میں ان کو بھلائیاں دینے کا وعدہ ہے، وہ صرف مومن بندوں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابھی تو تم نے صرف منہ سے کلمہ پڑھا ہے،
मुंह से तुम इस्लाम लाए हो, अभी तो इस्लाम तुम्हारे दिल में, यानी तुम मोमिन तो अभी बने ही नहीं हो। हमारी ये जो एक गलत फहमी होती है ना कि अगर हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम मुसलमान हैं, हम जो भी करें तो इसके बाद अल्लाह हमें बख्श देगा। तो इन आयात को गौर से देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम का लफ्ज नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल किया, हर जगह मुत्तकी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, और नापाक बात की मिसाल गंदे दरख्त जैसी है जो जमीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया हो, इसे कुछ सबात नहीं है। ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। देखिए, पहले ईमान लाएंगे, पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद को पक्का करने का इरादा करेंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला थाम लेंगे। यहाँ पे यही अल्लाह सुब्हानहू तआला करें कि दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी मजबूती अल्लाह देंगे। हाँ, नाइंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है और अल्लाह जो चाहे वो कर गुजरता है। क्या आपने उनकी तरफ नजर नहीं डाली जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले न शुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घड़े में डाल दिया, यानी दोजख में, जिसमें ये सब जाएंगे और ये बदतरीन ठिकाना है। उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। आप कह दीजिए कि खैर मजे कर लो, तुम्हारी बाज़गश्त आखिरकार जहन्नम है। मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए। इस पे देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे पुकार रहे हैं कि मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए कि नमाजों को कायम रखें। अब ये एक एक चीज आप लिखा करें, अपने दिल पे लिखा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मेरे ईमान वाले बंदों को कह दीजिए कि नमाजों को कायम रखें और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है इसमें से कुछ ना कुछ पोशीदा और जाहिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई खरीदो फरोख्त ना होगी और ना ही कोई दोस्ती और मोहब्बत होगी। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया और आसमान से बारिश बरसा कर उसके जरिए से तमाम रोजी और फल निकाले और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया और दरियाओं में से इसने अपने हुक्म से चला दी और उसने नदियां और नाले बहा दिए और इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसी ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया कि बराबर ही चल पड़े और रात को दिन में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात और दिन को भी तुम्हारे लिए काम में लगा दिया। देखिए कि हर चीज, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के लिए उसके मुसख्खर कर दिया, उसके काम में लगा दी है और उसी ने तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगी कुल चीजों में से दे रखा है। अल्लाह अकबर। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो उन्हें गिन नहीं सकते। यकीनन अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है, लेकिन इंसान बड़ा नाशुक्रा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी याद करो जब उन्होंने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे। मक्का की बात हो रही है। और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पनाह दे। ऐ मेरे पालने वाले माबूद, इन्होंने सब लोगों को उनकी राह से भटका दिया, बस मेरी ताबेदारी करने वाला ही मेरा है और जो मेरी नाफरमानी करेगा तो वो तू ही है कि अगर उसको माफ कर दे। अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि देखिए मुशरिकीन मक्का तो इब्राहीम अपने आप को रिलेट इब्राहीम से करते थे ना, तो यहाँ पे उनकी दुआ देखिए कि जो मेरी ताबेदारी करेगा, मीन्स के शिर्क नहीं करेगा, वो मेरे में से है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बहुत ही माफ करने वाला और करम करने वाला है। देखिए उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही कह रहे हैं कि अगर वो मेरी नाफरमानी करते हैं तो आप उनको करम करके उनको अपने दीन के ऊपर ले आए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे। ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस खेती की वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। देखिए कि वो अपनी औलाद, जो उनको बुढ़ापे में औलाद मिली थी, उनको कहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं, जो बिल्कुल वहां पे कोई इंसान ही नहीं वहां पे रहते थे। तो वहां पे दुआ क्या कर रहे हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, बस तो कुछ लोग इनके दिलों की तरफ भेज दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती की वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें।
اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی کوئی چیز تیرے سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار، میرا پالنے والا دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور پھر وہ دعا کہتے ہیں کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہ سنے۔ دیکھیے کہ بڑھاپے میں اولاد ملی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کہاں پہ ان کو چھوڑ آئے تھے، وہاں پہ تو کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہ اللہ کی نماز قائم ہو، اللہ کا دین قائم ہو، تو پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے، کہ جس دن حساب کا دن ہوگا نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہیں لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے اڑے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑی قریب کی وقت تک ہی مہلت دے دے کہ ہم تیری تبلیغ مان جائیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے دنیا ہی اصل ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بتاتے کہ کس طرح سے لوگ اس دن، کیا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، کہ کس طرح سے کہیں گے کہ ایک موقع ہمیں مل جائے ہم واپس جائیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابعداری کریں، لیکن وہ وقت ختم ہو جائے گا، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب بس وہ جو اعمال اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم وہ معاملہ کھلا نہیں، کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کی اور یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کے تمام چالوں کا علم ہے۔ ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے کوئی وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ تو بڑا غالب اور دبدبے والا ہے۔ جس دن زمین اور اس زمین کے سوا اور دوسری زمینیں کو بدل دیا جائے گا، مینس کے قیامت کے دن ساری زمین ایک ہی حالت میں آ جائے گی اور آسمانوں کو بھی، اور سب کے سب اللہ واحد کے غلبے تلے ہوں گے۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں ملے جلے جکڑے ہوں گے، اور وہ کیا کریں، اللہ اکبر ربنا لا تجعلنا منہم، کہ ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ دیکھیے ہم کتنی آرام سے آج پڑھ جاتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال کے بدلے دیں گے، جو لے کے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگاتا۔ اور پہلے کی آیت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، کہ ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوگی، کیونکہ وہ جو اعمال کر کے لائے ہوں گے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے یہ قرآن جو ہے نا، یہ حجت تمام ہو گئی۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبیوں کے قصے بتائے تھے کہ اللہ کی دعوت پہلے پہنچ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جن تک میرا پیغام نہیں پہنچا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ ایسے ظلم نہیں کرے گا کہ ان کی وہاں پہ کوئی ایسا عذاب آتا ہے کہ پوری آبادی کو ختم کر دے یا کچھ کر دے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حجت تمام کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہاں پہ نبی گئے تھے، انہوں نے پیغام دیے تھے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ قرآن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جو پورا اللہ کے پیغام ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے۔ اب حجت ختم ہو گئی، ہمیں اللہ کا پورا پیغام مل گیا، اور اب الحمدللہ اب تو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں۔
हम कोशिश करें, देखिए हक तो नहीं अदा होता, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश ये है कि पूरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो जाती है कि अच्छा कुरान में ये चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की हैं, और उसके बाद एक शौक पैदा होता है कि अब मैं डिटेल में जानूं कि मेरा रब क्या चाहता है, मैं उसको कैसे राजी करूं, मेरे कौन से अमल ऐसे होंगे जो मेरे रब को राजी करने वाले होंगे, और कौन से अमल है जिनको मैं समझ रही हूँ कि मैं रब को राजी कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे खुश नहीं है, क्योंकि मेरे अमाल उस तरह से नहीं है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह कल अगला पारे से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें हमें क्या हुक्म देते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।